अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की असल वजह क्या है, कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एक सहाफ़ी और अली अमीन गंडापुर आमने सामने, ये क्या मामला है वो भी आपको बताएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। गवर्नमेंट कैंप्स आपको टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या सूरत हाल है, एक सीनियर सहाफ़ी ने कुछ चीजें रिपोर्ट की हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। ये जो सामने आप वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो बताई जा रही है कि एक रुकने असेंबली की है, इनका ताल्लुक पंजाब असेंबली से है और ये अपने आप को परफ्यूम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई है, इन पे तनकीद भी हो रही है। अब ये शख्स एक एमपीए है और बताया ये जा रहा है कि इन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा और तासुर ये था कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है, बाद में गालिबन ये नून लीग में शामिल हो गए। वो इनकी मर्जी है जी, जिस मर्जी जमात में ये शामिल हों, लेकिन जब लोग मुश्किल में इनके पास आए हुए हैं या अपनी कोई फरियाद लेके आए हुए हैं, क्या ये रवैया मुनासिब है? क्या ये जो लैक ऑफ मैनर्स इसमें हमें नजर आ रहे हैं, लैक ऑफ एम्पथी नजर आ रही है, जो हमें इसमें बद इखलाकी नजर आ रही है, जो इसमें हमें जहालत नजर आ रही है, इन सारी चीजों की जो बदबू है उस पे आप जितना मर्जी परफ्यूम छिड़क लें, यकीन कीजिए कि वो बदबू खत्म नहीं होगी। ये परफ्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कितने लोग या खड़े हुए हैं, कितने लोग इस तरह की परफ्यूम अफोर्ड कर सकते हैं? तो टोटल डिस्कनेक्ट आपको नजर आता है। ये वो बदबू है जो पूरी इस सिस्टम के अंदर से हमें आ रही है। ये निजाम इतना बदबूदार हो चुका है कि इसके ऊपर आप जितनी मर्जी परफ्यूम छिड़कते रहें, जो मर्जी इसके ऊपर स्प्रे करते रहें, वो बदबू खत्म नहीं होगी। पर एनीवे, ये साहब जो हैं उनकी वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, पर मेरे ख्याल में तनकीद नहीं होनी चाहिए। वो उनका अपना परफ्यूम है, मेरा परफ्यूम मेरी मर्जी, मैं जितना मर्जी लगाऊं। और सामने जो या पीछे जो खड़ी अवाम है, उनके आप कपड़े देखें, उनकी आप हालत देखें, उनकी आप जूतियां देखें और इन साहब के आप जो है वो नखरे देखें। अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब सहाफ़ी हसन अयूब साहब को नोटिस भेज दिया है। जी हाँ जी, हर जाने का नोटिस भेज दिया है। ये सामने आप देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्जामात पर हसन अयूब को 50 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। 7 रोज में माफी मांगने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, हसन अयूब माफी मांगो, माफी नहीं मांगोगे तो मैं आपको अदालत में लेके जाऊंगा। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में वज़ीर आला पर कानकुनी के लीजेस में करप्शन के झूठे इल्जामात लगाए गए। ये नोटिस में कहा गया है, जो बदनीति पर मबनी और साख को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी या उसके मुतरादिफ था, तो लिहाजा इस वजह से ये नोटिस हम सर्व कर रहे हैं हसन अयूब साहब को। ये अली अमीन साहब के वकला कह रहे हैं और उन्होंने नोटिस जो है वो हसन अयूब साहब को भेज दिया है। दूसरी जानिब ये नोटिस यकीनन हसन अयूब साहब को मिल गया है और हसन अयूब साहब ने वो नोटिस ट्वीट भी किया है और उसके ऊपर लिखा है कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करा मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा। तो वो ये कह रहे हैं, क्यों सोनिया दा गिला करा मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा। तो हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अली अमीन कह रहा है कि हसन अयूब तुम माफी मांगो, तुमने झूठ बोला है, झूठी खबर दी है। हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि जनाब नोटिस मिलिया कख नहीं लिया, यानी वो अपनी खबर पे कायम है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब को ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ तकरीर नहीं करनी चाहिए थी और हम इन दोनों मौजूद शख्सियात की सुलह करवा देंगे। ख्वाजा आसिफ हमारे बड़े हैं, कोई गलत फहमी हुई है तो इसको दूर कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की हैं, जो इल्जामात लगाए हैं, वो कहीं से इजाजत लेके उन्होंने की हैं और इसी तरह जो हनीफ अब्बासी साहब ने बातें की हैं उनको भी किसी ने कहा है तो उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं, अदरवाइज ऐसी बातें नहीं हो सकती। जो नजम सेठी साहब ने एग्जैक्टली कहा, उन्होंने ये कहा कि जनाब अब्बासी को किसी ने आंख मारी कि पै जाओ, और इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत पर पूछ कर हमला किया या पूछ कर उनके ऊपर एक तरह से तनकीद की। तो देखते हैं जनाब अब ये मामला आगे किस तरफ जाता है, इनकी सुलह होती है या नहीं होती। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात भी की। हालिया दिनों में एक चीज काफी ज्यादा वायरल हुई है कि मरी में एक इजलास हुआ और उसमें तसलसल की बात हुई। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में फरमाया कि मरी के इजलास में तसलसल से मुताल्लिक तो कोई बात ही नहीं हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई, ये मीडिया की इख्तरा है, किसी के जहन की अपनी इख्तरा है। उन्होंने कहा कि मरी में
تو صرف سیلاب کے اوپر اور ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی. اس کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی. جو لوگ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے یا پھر جس کی وہاں پہ کسی سے بات ہی نہیں ہوئی وہ اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تسلسل کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو گیا. ایسا تو وہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں. وہاں پہ تو جی ضمنی انتخابات ڈسکس ہو رہے تھے. لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں کیونکہ سیلاب کی صورتحال ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشنز روک دیے. نوٹیفیکیشن جاری. الیکشن کمیشن نے سیلابی صورتحال کی وجہ سے الیکشنز روکے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کو پتا ہے کہ ان سیلابوں کے بعد وہاں پہ جو صورتحال ہے, پہلے ہی صورتحال نازک تھی, اس کے بعد وہاں پہ الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب کچھ حلقے تو ایسے ہیں جو بڑے برے طریقے سے متاثر ہیں. وہاں پہ یہ سینس بھی بنتا ہے کہ وہاں پہ الیکشنز کچھ دنوں کے لیے معطل کر دیے جائیں. لیکن جو لاہور کا حلقہ ہے NA 1 to 9 وہ تو سیلاب سے اس طرح متاثر نہیں ہے. وہاں پہ تو الیکشن ہو سکتے ہیں. اب آپ بتا دیں, اگر آپ NA 1 to 9 میں رہتے ہیں, آپ کا تعلق لاہور سے ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کون کون سا ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ کوئی پولنگ بوتھ نہیں لگ سکتا, جہاں پہ کوئی پولنگ سٹیشن نہیں بن سکتا, جہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتا. تو NA 1 to 9 میں تو الیکشنز کروا لیا جائے. لیکن جو زمینی حالات ہیں اور اسپیشلی جو موجودہ پھر سیلاب آیا اس کے بعد تو اور ہی سچویشن ہو گئی ہے. یہ ایک طرف یہ دعوے کر رہے ہیں کہ عوام ہم سے بڑی خوش ہے, اور وہاں پہ وزراء بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی کچھ لوگ بیٹھ کے بیانیاں بناتے ہیں حکومت کے خلاف, لیکن عوام اس کو 1 منٹ میں اڑا دیتی ہے. تو NA 1 to 9 میں الیکشن کروا لیا جائے. پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرف کھڑا ہے, عوام کس کو ووٹ دیتی ہے یا کس کو ووٹ نہیں دیتی. لیکن خدشہ یہ ہے کہ بڑا سخت ری ایکشن آئے گا اب عوام کا. پہلے ہی جو صورتحال تھی وہ ہمارے سامنے تھی, اور NA 1 to 9 کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس حلقے کے اندر یہاں تک جو ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید کوئی سینئر لیڈر باہر سے آ جائے, وہ الیکشن لڑ لے. خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام آتا رہا, پھر جو ماضی میں وہاں پہ رنر اپ تھے انہی کو ٹکٹ دے دیا گیا, اور اس حلقے کے اوپر بڑی محنت ہو رہی تھی. خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہاں پہ جا کے ایک جلسہ وغیرہ بھی کیا, جو مختلف دھڑے تھے ان کو بھی وہاں پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے نون لیگ کے, کیونکہ پتہ ہے کہ صورتحال بڑی نازک ہے اور یہ لاہور کا حلقہ ہے. تو ایک طرف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی پنجاب کی حکومت بڑے کام کر رہی ہے, ہر طرف آپ کو مریم بی بی کی تصاویر نظر آتی ہیں, لیکن زمینی جو حقائق ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. عوام کے اندر ریزنٹمنٹ بھی ہے, غصہ بھی ہے. اس سیلاب کے بعد جو وہ حلقے ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں پہ عوام کے اندر کسی قسم کے تحفظات بھی ہوں, لیکن NA 1 to 9 کا حلقہ تو اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا. وہاں پہ تو صرف آپ کی تصاویر ہی نظر آتی ہیں, یعنی جو میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ تصاویر نظر آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کی کہ وہ یہ کام بھی کر رہی ہیں, وہ کام بھی کر رہی ہیں. تو اتنے اگر بہترین کام ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں NA 1 to 9 میں تو الیکشن ہو سکتا ہے. پر اینی وے شاید جو ہے کوئی لاجسٹکس کے مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے وہاں پہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن جو ہیں ان کو ملتوی کیا جائے گا کچھ عرصے کے لیے. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ کتنے بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے, سیلاب کے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے, بڑا ایریا جو ہے اس میں نقصان ہوا ہے. تو حکومت کچھ جگہوں پہ پہنچی ہے, کچھ جگہوں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے, پاسبل نہیں ہوتا سم ٹائم. اور خالد حسین باٹ جو کسانوں کے لیڈر ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ جی 70% جو علاقے ہیں وہاں تک حکومت نے کوئی مدد نہیں دی. ان ایریاز کے اندر 70% کسان عام دیہاتی جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کہیں پہ جا رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں یا جو کچھ بھی وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. شاید 30% ایسے کوئی خوش قسمت ہیں جن کو حکومت کی طرف سے کوئی امداد ملی ہو. اچھا, اب ملتان کا ایریا بھی متاثر ہوا ہے, اور ملتان کے ایریے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس دن وزیر اعلیٰ صاحبہ گئی ہوئی تھیں, ان کو بتایا جا رہا تھا کہ بچوں کو دودھ بھی دیا جاتا ہے, وہاں پہ جی مرغ چنے بھی دیے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ کیمپس کے اندر لوگوں کو میسر ہے. سینئر صحافی ہیں عادل نظامی صاحب, ہم نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جا کے کوریج کی ہے آن دا گراؤنڈ. عادل کا تعلق بھی ملتان سے ہے, وہ سارے ایریے کو سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو بھی وہاں سے جاری کی جس میں انہوں نے ایک فیملی کو دکھایا اور جس میں بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کو ملتان میں ماڈل سیلاب کا جو کیمپ ہے اس کا دورہ کروایا گیا, جہاں مرغ چنے بریانی وغیرہ دینے کے دعوے ہوئے, لیکن اصل میں سیلاب متاثرین نمک, مرچ اور سوکھی روٹی سے گزارا کر رہے ہیں. وہاں پہ چھوٹا بچہ بھی تھا جو ویڈیو عادل صاحب نے شیئر کی ہوئی ہے. وہ بچہ جو ہے اس کو کوئی دودھ نہیں ملا, کوئی ان کو مرغ چنے نہیں ملے. اور عادل نے بتایا کہ اس ایریا کے اندر یہ لوگ بھی ہیں, ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے کچھ
فاصلے پہ اور فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں پہ بھی کوئی حکومت کی امداد نہیں پہنچی ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ مرچ اور سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن کتنے لوگوں تک امداد پہنچ رہی ہے اس کے اوپر کافی بڑا سوالیہ نشان ہے، اور بہت سارے لوگ اب اس حوالے سے کمپلین بھی کر رہے ہیں۔ اور عادل نظامی صاحب جن کا تعلق ملتان سے ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ چیز شیئر کی ہے اور فیملی بھی دکھائی ہے، وہ ایریا بھی بتایا ہے اور بتایا ہے تفصیل سے کہ وہ لوگ کس حالت میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے گزشتہ رات کو محسوس ہوئے۔ افغانستان میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ بھی کوئی زلزلہ وغیرہ ایک دفعہ پھر آیا ہے۔ مختلف علاقوں کے اندر پشاور میں، چارسدہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، باجوڑ، مردان، سوات، کرم، مختلف ایریاز کے اندر زلزلے کے جھٹکے گزشتہ رات کو محسوس کیے گئے۔ افغانستان کے اندر بھی کافی بڑے پیمانے پہ زلزلے سے تباہی ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ امداد وغیرہ بھی آ رہی ہے، قطر سے بھی امداد آئی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قطر سے کوئی وہاں کی حکومتی شخصیت ہے، کوئی وہاں کی آئی ڈونٹ نو کوئی آفیسر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، یا ان کا تعلق وہاں کی رائل فیملی سے ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں پہ یہ ایک بڑا جہاز لے کے آئے ہیں قطر کی جانب سے، وہاں پہ امداد پہنچی ہے۔ اور اس حوالے سے سینئر صحافی جو حماد حسن صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ قطر کی شہزادی امداد لے کر افغانستان کے دورے پر آئی تو ساری طالبان کابینہ ایئرپورٹ پر امڑ آئی، لیکن غریب افغان لڑکیوں کا اسکول جانا بھی ممنوع ہے۔ تو یہ بڑا انہوں نے ایک ویلڈ کویسچن کیا کہ جناب افغانستان کے اندر لڑکیوں کے اسکول جانے پہ پابندی ہے، لیکن باہر سے امداد لے کے جو آئی ہیں قطر کی معزز شخصیت جن کا تعلق بھی ایک اسلامک کنٹری سے ہے، مسلمان ملک سے ہے، وہ اتنا متحرک کردار ادا کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں امداد لے کے آ رہی ہیں، لیکن آپ کے اپنے ملک میں جو بچیاں ہیں ان کے اسکول جانے پہ پابندی ہے۔ تو یہ کویسچن تو ایسا ہے جو ریز بھی ہونا چاہیے اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے کہ کیوں آج کل کے دور میں ایسا ممکن ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ پر اینی وے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو امداد آئی ہے اس میں اتنی امداد ہوگی کہ جو ہمارے افغان بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے گی اور وہ بہتر طریقے سے اس آفت سے نمٹ سکیں گے۔ اچھا جی، پنجاب کے علاقے رحیم یار خان کے قریب موٹر وے پہ ڈاکو نے حملہ کر کے 10 لوگوں کو اغوا کر لیا ہے، کچھ لوگ وہاں پہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچے کے علاقے سے یہ ڈاکو آئے تھے اور آ کے انہوں نے وہاں پہ گاڑیوں پہ حملہ کیا اور لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو بتایا جاتا ہے کہ کچا کا علاقہ وہ ہے جس میں سیلاب آتا ہے، اب سیلاب بھی آ رہا ہے تو یہ ڈاکو کدھر جائیں گے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ لیکن یہ بڑی پریشان کن خبر ہے کہ موٹر وے سے پنجاب کے اندر سے لوگوں کو ڈاکو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اچھا جی، پی ٹی وی کے اینکر رضی دادا صاحب نے ایک وضاحتی ولاگ کیا ہے جس کا کلپ کافی وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سندھیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے این ایل ای کے لیے ایک نوٹ لکھ دیا تھا کہ یہ جو 13-14 سیکنڈ کا یا جتنے بھی سیکنڈ کا کلپ ہے اس کو نکال دینا۔ وہ این ایل ای بچہ تھا۔ اچھا جی، این ایل ای بنیادی طور پہ ویڈیو ایڈیٹر کو کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جن لوگوں کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے، کہ یعنی ایک شخص نے ویڈیو بنائی، وہ اس کو دے دی کہ بھائی اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دینا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ویڈیو بنائی انہوں نے این ایل ای کو بتایا کہ نوٹ لکھ کے دے دیا کہ یہ 13 سیکنڈ اس میں سے نکال دینا۔ اب وہ این ایل ای بچہ ہے، وہ یہ بھی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں اور ہم نے اس بچے کو موقع دیا ہے اور ہم بچوں کو موقع دیتے ہیں اور بس وہ پھر اس سے غلطی ہوگی۔ بنیادی طور پہ بھائی وہ اگر انہوں نے کلپ ڈالا یا نکالا، وہ بولا تو آپ نے نا، اب این ایل ای کا ایشو تو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ بولا آپ نے۔ باقی میں نے اس دن پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کسی کی نوکری چلی جائے اور وہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پکڑا جائے، اس کو یہ کر دیا جائے، اس کو وہ کر دیا جائے، اس سے اس کا رزق چھین لیا جائے، میرے خیال میں یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اور ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ وہ جو وضاحت دے رہے ہیں اس میں انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جی وہ میں نے نہیں کہا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کہہ دیا تھا لیکن وہ اس میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ میں نے این ایل ای یعنی ایڈیٹر، ویڈیو ایڈیٹر کو کہا تھا کہ یہ کلپ آپ بیچ میں سے نکال دیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا جی کہ وہ کلپ وائرل ہو گیا۔ پھر جب وہ آیا اور میں صبح دیر سے سویا تھا اور جب میں شام کو اٹھا اس وقت تک معاملہ آگے بڑھ چکا تھا، اور وہ چیز جو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہی پی ٹی وی پہ تو میں نے نہیں کہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے نیشنل جو ٹی وی ہے وہاں سے معطل کر دیا گیا، اور اب تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اختلاف نہیں کیا، نیچے تنقید بھی کی کہ بھائی یہ ہے تو وہ ہے، لیکن میں دوبارہ وہی موقف دہراؤں گا
کہ بھائی اگر آپ نے کسی کو پوچھنا ہے تو اس کو پوچھیں کہ جنہوں نے ان کو وہاں پہ بھرتی کیا ہے، جنہوں نے ان کو وہاں پہ رکھا ہے، تو یقیناً کسی میرٹ پہ رکھا ہوگا، اس سسٹم کو کوسچن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو بھرتی کس میرٹ پہ کیا گیا تھا، وہ چیز سامنے آنی چاہیے، اور جس نے بھرتی کیا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی ان کو کس میرٹ کے اوپر بھرتی کیا گیا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرٹ پہ تھا تو بس پھر ٹھیک ہے، پر اینی وے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا قصور نہیں تھا، وہ بچے کو میں نے لکھ کے دے دیا تھا، لیکن بچے نے وہ چیز ویڈیو سے نہیں نکالی۔ اچھا جی، علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے شاریز کی تو رہائی ہو گئی ہے۔ کل یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شیر شاہ کی بھی کل ہی رہائی ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج شیر شاہ کا روپکار جاری ہو جائے اور شیر شاہ صاحب کو رہا کروا لیا جائے۔ اب شیر شاہ کو تو ایک دو جگہوں پہ ہم نے دیکھا جہاں پہ پولیٹیکل گیدرنگز تھیں، اب ان کے ماموں کی کہیں پہ عدالت میں پیشی تھی، وہاں پہ بھی وہ آئے، اکا دکا آگے پیچھے ہم نے ان کو دیکھا، لیکن شاریز تو شاذ و نادر ہی کہیں پہ نظر آتے ہیں۔ بہت میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ کسی ایکٹیویٹی میں انہوں نے حصہ لیا ہوگا، کہیں پہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے ہوں، اس لیے کہ ایز اے بیٹے اگر ان کی والدہ کہیں پہ جا رہی ہیں تو ان کو ساتھ لے جانے کے لیے وہ کہیں پہ گئے ہوں، لیکن ادروائز وہ اس طرح پالیٹکس میں شاریز کو ہم نے کبھی بھی حصہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر دیتا ہوں کہ جب علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ان کو یہاں سے جیلم کے جیل میں منتقل کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ عظمہ خان صاحبہ جو ان کی دوسری بہن ہیں وہ بھی جیل میں تھیں، تو شاریز اور جو ہے وہ اس وقت باہر تھے، تو شاریز سے میری کہیں پہ ملاقات ہوگی، اور ملاقات بھی ایسے ہوئی کہ کسی دکان پہ میں گیا تو وہاں پہ یہ بھی آئے ہوئے تھے اور ساتھ کوئی اور بھی تھا، اور اس طرح پھر میری بریفلی ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ بات کریں۔ انہوں نے کہا جی میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتا، میری اس وقت جو تمام تر توجہ ہے اپنی والدہ کی رہائی کے اوپر ہے، اور ٹو بی آنیسٹ میں اپنے بزنس پہ، اپنے کیریئر پہ، جو میری سپورٹس کا کیریئر ہے میں اس پہ توجہ دیتا ہوں، تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے آگے سے معذرت کر لی کہ جی میں کوئی انٹرویو نہیں دوں گا، میں کوئی اس پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں پالیٹکس نہ کرتا ہوں نہ ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاریز نے بالکل کبھی بھی سیاست میں اس طرح حصہ نہیں لیا۔ اب آبویسلی ان کے ماموں جو ہیں وہ عمران خان ہیں، ان کی والدہ علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کا کزن حسان نیازی ہے، تو وہ کچھ حد تک تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ نظر آ ہی جائیں گے، لیکن جو پالیٹکس کے اندر ایکٹیو ہونا یا اس کے اندر اس طرح کوئی کردار ادا کرنا وہ ان کا نہیں تھا۔ اور جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں نے ایک دفعہ ان سے انٹرویو کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو پولائٹلی ڈکلائن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست کے اوپر بات نہیں کرتا، میں اپنی والدہ کی قید کے اوپر بات کروں گا تو یقیناً اس میں پھر سیاست کا عنصر بھی آئے گا، دیگر چیزیں بھی آئیں گی، تو لہٰذا میں اس میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاریز جو ہیں ان کا سیاست سے بالکل تعلق نہیں تھا، لیکن 2 سال کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان سے ڈنڈا بھی برآمد ہو گیا، اور اب ان کی جو ہے وہ ضمانت بھی ہو گئی ہے، اور وہ تصویر آپ نے پچھلے ولاگ میں بھی دیکھی تھی، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو جب رہائی ہوئی تو وہ اپنے وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے جو دوسرے بیٹے ہیں جن کی ضمانت ہو چکی ہے آج ان کی بھی رہائی ہو جائے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔